of Almighty Allah, the most gracious and the most merciful, and unlimited durood and salam our last Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And I welcome to all of you with Islamic greetings and salutation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, it's a bundle of thanks for our respected director, Imam Rabbani Institute of Research Center and Ibn Arqam School. I mean the most honorable and remarkable personality, respected Sir Zubair Zafar Sahab, and all respected teachers and staff members. मुझे उम्मीद है कि आप सब फजल इलाही में होंगे और सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। उस ज़ात ने हम सबको पैदा किया, जिसने हम सबको ये तौफीक बख्शी कि आज हम सब उसकी दी हुई तौफीक से इस पुरबकार पुरकशिश माहौल में एक अहम मकसद के लिए जमा हुए हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं पाक ज़ात हम सबको इस मकसद की तकमील तक पहुँचने की तौफीक अता फ़रमाए। और लाखों सलाम हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात तय्यबा और ताहिरा पर कि जिनकी हम उम्मती हैं। और लाखों सलाम हो अहले बैत अतहार और तमाम सहाबा किराम पर कि जिनसे मोहब्बत और ताल्लुक़ हमारे ईमान का लाजमी जुज़्व है। हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारा टाइम स्लॉट है उसी में आपकी खिदमत में वो स्ट्रेटजीज़, वो हिकमत अमली जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडॉप्ट करते रहे और आपने पूरी दुनिया में ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि उसके असरात क़यामत तक रहेंगे। मुआशरे में मुख्तलिफ नौइयत के शोबाजात पाए जाते हैं। देयर लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन द डोमेन ऑफ बिजनेस और एजुकेशन सिस्टम्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स, वो सियासत का मैदान हो, निज़ाम तालीम हो, रियासत का निज़ाम हो, XYZ, पूरी दुनिया में जितने भी निज़ाम चल रहे हैं उन सब में वही लोग कामयाब हैं जो अपनी फील्ड में, अपने हुनर में, अपने आर्ट में, अपनी चॉइस में जिसका आपने इंतखाब किया है उसमें अगर वो डिवोटेड हैं तो वो सक्सेसफुल हैं। याद रखिएगा, मैं जो स्टार्ट करूँगा, आगाज़ करूँगा, वो लफ्ज़ डिवोशन से स्टार्ट करूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मोजज़ात में से एक बहुत बड़ा मोजज़ा है कि आप उम्मी नबी हैं। आप कौन हैं? आप उम्मी नबी हैं, यानी ये नबी सलाम के मोजज़ात में से है। और इतना बड़ा मिरेकल है, आप अंदाज़ा लगाएं कि रूह ज़मीन पर अल्लाह ताला की ज़ाते तय्यबा से, अल्लाह ताला की ज़ात से जिसने बरह रास्त इल्म हासिल किया हो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। अंबिया कराम का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, अंबिया का जो मंबा इल्म है, अंबिया जिस सोर्स से इल्म हासिल करते हैं वो सोर्स अल्लाह ताला की ज़ात है। इसका मतलब ये है कि जो इल्म, जो एजुकेशन अंबिया के पास है वो रूह ज़मीन पर किसी और मखलूक के पास नहीं है, ये याद रखिएगा। और अंबिया जो हैं, आपकी ये सिफ़ात हैं कि अंबिया जो हैं वो हर नुक्स से पाक होते हैं, हर नुक्स से इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, हर नुक्स से पाक होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तय्यबा में किसी इंसान के सामने बैठकर तालीम हासिल नहीं की, किसी शख्स के सामने बैठकर तालीम हासिल नहीं की, क्योंकि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, आपका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो रेविलेशन है, वो वही है। और वही वो इल्म है कि जिसमें किसी किस्म का नुक्स नहीं होता, जिसमें किसी किस्म का ऐब नहीं होता, जिसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं होता। तो रसूलुल्लाह उम्मी नबी हैं, आपने बरह रास्त अल्लाह ताला की ज़ात से इल्म हासिल किया है। और इसीलिए जो अल्लाह के नबी की हिकमत अमलिया है कि किस अंदाज से, किस वक्त,
کیسے تعلیم کو پیش کرنا ہے اپنے لسنرز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو جو آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیسے ان تک علم پہنچانا ہے. تو رسول اللہ کا جو میتھڈ ہے, جو آپ کی اسٹریٹجیز ہیں, جو آپ کی حکمت عملیہ ہیں, وہ سب سے نایاب ہیں اور سب سے منفرد ہیں. میرا موضوع آج کا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے تعلیم ڈیلیور کرتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں بہت ڈیپتھ ہے. استاد وہ کالج کا ہو, یونیورسٹی کا ہو, وہ اسکول کا ہو, یا کسی مدرسے کا ہو, یا کسی جامعہ کا ہو, استاد ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اس میں یہ تقسیم نہیں ہے کہ ایک ٹیچر ہے وہ 1 till 5 پڑھاتا ہے یا پڑھاتی ہیں, اور ایک ٹیچر ہے وہ 6 till 10 میں ٹیچ کرتا ہے یا کرتی ہیں, یا ایک ٹیچر ہے وہ کالج لیول پہ بات کرتے ہیں. سب استاد ہی ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. استاد کا مقام مرتبہ جو ہے سب کا ایکول ہی ہے. نو ڈاؤٹ جس ٹیچر کے اندر صلاحیت زیادہ ہو اس کی پہچان الگ ہوتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں جو آج حاضر ہوں وہ یہی ہے کہ بھئی ہماری پہچان الگ کیوں نہیں ہے, یا 1000 ٹیچرز ہیں ان میں سے مجھے الگ نظر آنا چاہیے. سب اچھا پڑھاتے ہیں, لیکن جو میرا وے آف ٹیچنگ ہے, جو میری اسٹریٹجیز ہیں, وہ سب سے نایاب اور منفرد ہونی چاہیے. اسی لیے بہت سے اساتذہ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں, جو اپنا نام بنا لیتے ہیں تو ان کا اتنا نام ہوتا ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. وہ اپنے ایک سیشن کے, ایک کلاس کے, پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, وہ ہزاروں روپے چارج کرتے ہیں. لیکن ان میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں سر جو ہم میں نہیں ہیں. ان میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں. یعنی میں آن لائن سیشن لیتا ہوں او لیولز اسلامیات اور اردو کے, تو میں آن لائن کے اندر ہفتے میں 2 دن پڑھا کر 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے میری 1 آور کی, ہفتے میں 2 days. اسلامیات کے میں 6000 چارج کرتا ہوں ایک بچے سے. میں آن لائن کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں تعریف نہیں کر رہا, آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ سب اساتذہ ہیں, لیکن آپ کے اندر وہ خاص صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ نمایاں نظر آئیں. اچھا سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے؟ سر ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طریقے کو فالو کیا ہوا ہے. جس انداز سے نبی اسلام تعلیم پیش فرماتے تھے, جو اللہ کے نبی کا لیکچر ڈیلیور کرنے کا انداز تھا, ہم اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں. تو اسی لیے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہر اسٹوڈنٹ کو ہمارا لیکچر بھی سمجھ آتا ہے, اس کا انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے. میں کبھی سر سے ریکویسٹ کر کے حاضر ہوں گا آپ کے اسکول میں, میں کیمسٹری فزکس کی کلاس میں جاؤں گا, 2 دن کلاس لوں گا صرف اردو اور اسلامیات کی. بچہ نا اردو پڑھنا شروع کر دے گا, اس کیمسٹری چھوڑ دے گا. یا آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں, میں کین اکیڈمی انٹرنیشنل کیمپس میں نے 5 سال پڑھایا. 27 ایکڑ پہ یہ اسکول ہے, بورڈنگ اسکول تھا میمن گوٹ سے پہلے. تو وہاں پر بورڈنگ اسٹوڈنٹس تھے, بچے سارا دن اسلامیات پڑھتے تھے او لیولز کی. تو وہاں کے ایڈمنسٹریٹر تھے ہمارے سر عامر, کرسچن تھے, بہت باصلاحیت انسان تھے, ابھی بھی حیات ہیں. بہت اچھا وقت ہمارا ان کے ساتھ گزرا. تو وہ مجھے ایک دن کہتے ہیں, سر میں نے ہاسٹل میں دیکھا بچہ میتھس نہیں پڑھ رہا, بچہ فزکس کی طرف نہیں جا رہا, جو کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکاؤنٹس کی طرف نہیں جا رہے, وہ بزنس اسٹڈیز نہیں پڑھ رہے, وہ کیا پڑھ رہے ہیں صبح دوپہر شام اسلامیات, اسلامک اسٹڈیز یہ پڑھ رہے ہیں بس. سر حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے ہم آپ کو وہ فن سکھا دیں, وہ آرٹ سکھا دیں جو ہم نے بڑی محنت سے اور بڑی کوشش جد و جہد سے حاصل کی ہے. تو ایک اچھا, ایک کامیاب استاد بننے کے لیے, ایک سکسیسفل ٹیچر بننے کے لیے, ایک رول ماڈل ٹیچر بننے کے لیے سب سے پہلے مجھے آپ کو کیا کرنا ہے سر؟ دا ویری فرسٹ اسٹیپ وہ کیا ہے سر؟ ہمیں ڈیووٹیڈ ہونا پڑے گا. وی مسٹ بی ڈیووٹیڈ ٹو آور گولس اینڈ آور ایمس. جو ہمارے گولز ہیں اس کے لیے ہمیں ڈیووٹیڈ ہونا پڑے گا. میری صلاحیت, میں ٹیسٹ لیتا ہوں سب سے زیادہ. میں ٹیسٹ لے کر چیک کر کے ہر بچے کو اس سے میں ڈسکس کرتا ہوں, بیٹا یہ ٹیسٹ جو ہے
اس میں یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کی اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، آپ کے ریفرنسز نہیں ہیں، آپ نے کوٹیشن سے اپنے اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا، آپ نے کوٹیشن انورڈز میں لکھی ہے جبکہ ایسے لکھنی تھی، آنسر کو اس طرح سے کریٹ کرنا تھا، اس اسٹیٹمنٹ پہ کرٹیسائز ایسے کرنا تھا، وہاں سے یہ لیسن ایبسٹریکٹ کرنے تھے. میں یہ کام بہت زور و شور سے کرتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ میرا، پیرنٹس ٹیچر اس بات سے سیٹسفائی رہتے ہیں، میرا پورا سٹاف جتنا بھی ہے. یعنی اگر کہیں آپ میں خامی ہے، کہیں کمزوری ہے، تو اس کو اوور کم کر کے آپ اور بہت سی ایسی صلاحیتیں ہیں جن کو اپنے اندر پیدا کر کے آپ ایک اچھا استاد بن سکتے ہیں. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم نے یہ بات اپنے سسٹم سے کہی کہ ہم کاپیز چیک کرنے میں کمزور ہیں، پہلے ہی بتا دی، خود سے بتا دی. ہاں رزلٹ کریٹ کریں گے، رزلٹ 100% دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کاپیز چیک نہیں کر پاتا اس کی بہت سی ریزنز ہیں. اپیئرنگ بیچ ہوتے ہیں ہمارے پاس، سلاٹ کم ہوتی ہے، ڈیوریشن، گھر لا کے چیک کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے، اور بہت سے کام ہوتے ہیں تو تاخیر ہو جاتی ہے. کاپی چیک ضرور کر لیتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا سٹاف ہم سے سیٹسفائی کیوں ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم بہت ڈیووشن سے پڑھاتے ہیں، بڑے جذبے جنون کے ساتھ پڑھاتے ہیں. سر ہم بہت ڈیووٹیڈ ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. میں سر زبین ہے، بہت سے پروگرامز میں نہیں آ سکا لاسٹ پچھلے کوئی 6-7 منتھ سے، سر عبداللہ کو پتا ہوگا. میں اپنی فیلڈ میں بہت ڈیووٹیڈ ہوں. میں نے جب کمٹمنٹ کر لی نا، میں اسکول میں جاتا ہوں الحمدللہ پورا سال. میں نے اپنے اسکول میں وہاج حسین اسکول سسٹم میں نے پورا سال ایک چھٹی نہیں کی. سر پورا سال ایک چھٹی نہیں کی میں نے، جبکہ 10 سے 12 میرے پاس ہیں، میں چھٹیاں کر سکتا ہوں، میری سیلری بھی نہیں کٹے گی اس کے اوپر. میں نے تب بھی چھٹی نہیں کی. میں نے سیٹرڈیز کے اندر ایکسٹرا کلاسز ارینج کی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، آن لائن فری سیشن رکھے ہیں. یہ سب ڈیووشن ہے سر ہماری. اچھا ہم نے یہ فن، یہ آرٹ، یہ صلاحیت، یہ جذبہ، یہ جنون، یہ شوق، یہ ذوق ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے. یعنی کہ اگر آپ کو ڈیووٹیڈ پرسن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ صرف اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے. سر اتنا ڈیووٹیڈ ہے آپ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یعنی کہ کمانڈمنٹس دی تھیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو انجنکشنز دیے تھے، احکامات دیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کیفیت میں، ہر مقام میں ان تمام ٹیچنگز کو ڈیلیور کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی لائف دیکھ لیں. مکی لائف میں جب اللہ کے نبی نے آغاز کیا اپنے مشن کا، جب اپنے مشن کا آغاز کیا ہے، بگننگ ہے اسلام کی، تو سر بچوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر بڑوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خواتین میں سے اس دور کی یعنی کہ وہ خاتون جو بزنس وومن تھیں، جن کے اندر اس دور میں بھی ایج آف اگنورنس، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، اس دور میں جہاں پہ نفسا نفسی ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اور رائٹس آف ویڈو وومنس نہیں ہے، رائٹس آف وومنس نہیں ہے، رائٹس آف آرفنس نہیں ہے، رائٹس آف پورز نہیں ہے. اس دور کے اندر طاقتور قبیلہ کمزور پہ ظلم کرتا ہے. اس دور میں ایک وومن ہے، ایک خاتون ہے، ایک لیڈی ہے جن کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا ٹائٹل کیا ہے؟ الطاہرہ، دا پیور وومن، دا پیور لیڈی. سب سے پہلے اس خاتون نے اسلام قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو ایکسیپٹ کیے فوراً. اور غلاموں میں جن کے پاس آزادی ہی نہیں ہوتی تھی، جن کے پاس آزادی نہیں ہوتی تھی، یاد رکھیے گا، ہم تو آزاد ہیں، جہاں مرضی جائیں، گھومیں، جو کھائیں، جو پہنیں. عرب کے معاشرے میں غلام کے پاس لباس پہننے کی آزادی نہیں تھی، کھانا کھانے کی آزادی نہیں تھی، کوئی عبادت، کوئی بھی پریکٹس کرنے کی، رسم و رواج کی اس کے پاس آزادی نہیں تھی. ایسا دور تھا غلامی کا. تو اس وقت غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی کی اب ڈیووشن دیکھیں آپ نے یہاں سے مشن اپنا سٹارٹ کیا ہے، کرتے کرتے کرتے
جب قریش نے سائیکولوجیکل اور فزیکل وائلنس کریٹ کیا، جسمانی تشدد، ذہنی تشدد، مسلمانوں پر ذہنی تشدد ہوتا تھا، سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا تھا، فزیکل وائلنس ہوتا تھا، باقاعدہ ہٹ کیا جاتا تھا فزیکل. اس میں میل فیمیل دونوں کمپینین شامل ہیں، صحابہ بھی صحابیات بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، آپ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں ڈیووٹڈ رہے ہیں. اتنی ڈیووشن تھی آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو لے کے چل رہے ہیں. مائیگریشن ٹو مدینہ، ہجرت مدینہ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک نئی اسٹیٹ بنائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں مدینۃ المنورہ، دا فرسٹ اسلامک اسٹیٹ. اس میں بھی ڈیووشن ہے. کیا ڈیووشن ہے آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن مدینہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور اچانک آپ تک یہ خبر، یہ نیوز آتی ہے کہ دشمن آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. نیو بورن اسٹیٹ ہے، ابھی نئی پنپتی ریاست ہے، ریاست مدینہ، تو لہٰذا اس کو ابھی ہی ختم کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کتنی اسٹرانگ تھی کہ آپ 313 صحابہ کو لے کر میدان جنگ میں اتر پڑے ہیں. ڈیووشن دیکھیں آپ سر، گھبرائے نہیں ہے کہ مقابل میں 1000 ہے، آپ کے پاس 2 ہارسز ہیں، وہاں پہ 200 ہارسز ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں؟ یہاں پر 70 ہارسز ہیں، وہاں 700 ہیں. یعنی کہ ویپنز اس زمانے میں لڑنے کے جو ہتھیار تھے وہ بھی کم ہیں. لیکن ہولی پروفٹ کے ویژن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی پرسنالٹی میں ڈیووشن ہے. تو جب تک ایک استاد، ایک ٹیچر، وہ اسکول لیول کا ہو، وہ کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے یا جامعہ کا ہے، جب تک اس میں ڈیووشن نہیں ہوگی نا، وہ کبھی بھی کامیاب، سکسیسفل اور نایاب قسم کا استاد نہیں بن سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا جو راز ہے، اور جو آپ کے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کی جو سکسیس اور کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ یہ سب اپنے اندر ایک جذبہ، جنون اور ڈیووشن کو رکھتے تھے، اسی لیے یہ لوگ کامیاب رہے ہیں. ہم میں ڈیووشن نہیں ہے، میں سچ بتا رہا ہوں. ہم اسکول آتے ہیں تو ہمارا آنے کا موڈ ہی نہیں ہوتا، بس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اسٹاف روم میں بیٹھ گئے، کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں، مجھے ان چیزوں کو زیادہ علم ہوگا. بھئی ہم یہ سب کچھ خود جانتے ہیں اصل میں. یعنی بس آ جاتے ہیں، بس ایک روکھے دل کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے ہیں، پرابلمز، پریشانیاں لے کر اسکول میں چلے جاتے ہیں، کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں. ایسا استاد کبھی بھی میکسیمم ڈیلیور نہیں کر سکتا، اچھا لیکچر کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا. میرے سرکل میں بہت سے ٹیچرز ہیں، ان سے بات چیت رہتی ہے. میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں میرے سرکل میں، وہ تقریباً 8 سے 9 سال ہو گئے میرے ساتھ پڑھا رہے ہیں. تو ان کی یہاں ایک پرابلم ہے. ان کی پرابلم یہ ہے، ان کے گھر کے جتنے مسائل ہیں، ان کے خاندان کے جتنے مسائل ہیں، وہ ان کے دماغ میں فرنٹ پہ یہاں پر رہتے ہیں، پیشانی کے پاس. جب وہ اسکول میں آتے ہیں تو وہ لیکچر ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور بہت پرابلم اس سے کریٹ ہوتی ہیں. ان سے زیادہ مسائل میں فیس کرتا ہوں اپنی لائف میں. اس وقت روح زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی سیاستدان، کوئی میجر، کوئی کرنل، کوئی جنرل، کوئی مفتی صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی شیخ صاحب، روح زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے گھر میں مسائل نہ ہو. یاد رکھیے گا، ہر شخص کے گھر میں مسائل ضرور ہوتے ہیں. اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مسائل کی نوعیت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. پریشانیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. ہر شخص کی لائف کا یہ پارٹ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان پریشانیوں کو سالو کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، حکمت عملی سے چلتے ہیں، اور اپنے ان مقاصد کو جو ان کا سورس آف انکم ہے ان کو کہیں کمزور ہونے نہیں دیتے ہیں. چاہتا ہوں تو کبھی بھی گھر کی پریشانی میں اپنے اس کلاس کے اندر لے کے نہیں جاتا، کبھی بھی لے کے نہیں جاتا. اگر میں اپنی گھر کی پریشانی کلاس میں لے کے جا کر بچوں سے سمپیتھی لوں، رحم دلی کا مظاہرہ کرواؤں بچوں سے، تو یاد رکھیں ایسا انسان کمزور ہوتا ہے، ایسا استاد، ایسا ٹیچر بھی کمزور ہے. آپ اپنا لیکچر ڈیلیور کریں، جو آپ کا ٹاپک ہے آپ اس کو ڈیلیور کریں جم کر، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کریں. قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیم میں، آپ کے لیکچر میں برکت دے دے گا. یہ آپ کو میں 100% سچ بتا رہا ہوں. میں یہ بات، میں آج تک 1000 مسائل تھے. میری چھوٹی بیٹی ہے، اس کا نام ہے منتہا غزالی. اس بچے کی ویکسینیشن کروانی ہوتی ہے نا، تو میں اسکول میں ہوتا تھا، چھٹی لینی ہے مارننگ میں. میں مارننگ میں چھٹی نہیں لے رہا تھا ویکسینیشن کے لیے.
تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ گھر کے قریب اب یہاں چلے جائیں. میں گھر سے قریب وہاں وائف کو بیچ کر ویکسینیشن کروائی. میرے مائنڈ سیٹ میں کیا تھا, یار وہ جو بچہ کلاس میں آ کر بیٹھا ہوا ہے سر خرم غزالی کے لیے, آپ تمام ٹیچرز جاتے ہیں, آپ کے لیے بچے آ کر بیٹھتے ہیں, اس کا وقت میں کیسے ضائع کر دوں؟ یہ ایک سوچ ہے سر, یہ ڈیووشن ہے. یہ ڈیووشن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی لائف سے سیکھی ہے. تو استاد کے لیے سب سے پہلا اور آخری لیسن یہی ہے, وہ ہے ڈیووشن. اگر آپ ڈیووٹیڈ ٹیچر ہیں تو اساتذہ, وہ اسکول کی مینجمنٹ, وہاں کے اسٹوڈنٹس, وہاں کے پیرنٹس آپ کے ارد گرد گھومیں گے, سب یاد رکھیے گا. اگر آپ ڈیووٹیڈ ٹیچر ہیں, سبجیکٹ کچھ بھی ہو, آپ کا سبجیکٹ سندھی ہے نا, تب بھی آپ کے آس پاس گھومیں گے سر. آپ کا سبجیکٹ اردو ہے, آپ کا سبجیکٹ اسلامیات ہے, پاکستان اسٹڈیز ہے, کوئی بھی سبجیکٹ ہے, اگر آپ ڈیووٹیڈ ٹیچر ہیں, یاد رکھیں لوگ آپ کے ارد گرد رہیں گے, اللہ آپ کو عزت دے گا. ہم ڈیووٹیڈ نہیں ہیں, تو اپنے اندر ڈیووشن کو پیدا کریں سب سے پہلے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیووشن کو سب صحابہ کے اندر پیدا کیا. میں اب اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا نا, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہیں, جن کا سورس آف نالج ریویلیشن ہے, اللہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو نبی کو تو ایک عام یعنی کہ ٹیچر یعنی کہ شخص سے مختلف ہونا چاہیے, وہ مختلف ہی ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. آپ ان کے صحابہ کرام کو دیکھ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو اسٹوڈنٹس تھے, ان میں کچھ کا نام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور آپ ان کا ڈیووشن لیول دیکھیے گا. آپ نے بچپن سے ایک بات سنی ہوگی, اور وہ بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو آپ نے مسجد نبوی کے نارتھ میں ایک کمرہ تھا چھوٹا سا, جسے کہتے ہیں جہاں پر اصحاب صفا بیٹھتے تھے. اصحاب صفا, دا پیپل آف پلیٹ فارم. یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی لائف, اپنی زندگی ڈیووٹ کر دی تھی اسلام کے لیے, تعلیم کے لیے. اور آپ اندازہ لگائیں, ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, وہ فرسٹ اسلامک یونیورسٹی ہے اسلام کی, اور وہاں پر جو ذات تعلیم دے رہی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہیں. اور وہاں سے جو بڑے بڑے ٹیچرز, اساتذہ وہاں سے یعنی کہ اس یونیورسٹی سے, جس کی دیواریں بھی بہت چھوٹی تھیں, جس کی چھت بھی پکی نہیں تھی, جہاں پر آج کے دور کے ریسورسز بھی نہیں تھے, اس دور کے ریسورسز بھی نہیں تھے, یاد رکھیے گا. وہاں سے جو استاد نکلے بڑے بڑے, جنہوں نے آگے استاد بنا دیے, اس میں سے ایک کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں, اور اللہ کے نبی میں جو ڈیووشن تھی, آپ نے وہ ڈیووشن اپنے اسٹوڈنٹس میں منتقل کر دی. جیسے ہی عمر فاروق نے اللہ کے نبی کی ڈیووشن اپنے ٹیچر, اپنے استاد, اپنے معلم کی ان حکمتیں اپنی کو ایڈاپٹ کی ہے, تو پھر عمر فاروق کا نظام دیکھیں. جب آپ کی خلافت آتی ہے سر, تو آپ نے اس دور میں 2 سپر پاور کو شکست دی ہے. 2 سپر پاور. آج چائنا کو موقع مل جائے, وہ تلاش میں بیٹھا ہوا ہے, گات لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ رشیا کو اور امریکہ کو وہ پسے پش ڈال دے, ڈیفیٹ کر دے, اس کو کیپچر کر لے. جدید دور میں نہیں کر پا رہا. حضرت عمر فاروق کے پاس وہ تعلیم تھی, وہ ہنر تھا, وہ فن تھا, وہ ڈیووشن تھی, جو آپ نے بہ راست ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں جو پولیس کا نظام ہے, یہ ملٹری ڈپارٹمنٹس ہیں, ایجوکیشنل سسٹم, اور گورنمنٹ کے اندر پینشن سسٹم, یہ جو پینشن سسٹم ہے, یہ سارا نظام, یہ جو کنسٹرکشن آف جیلز ہے, جیل کا جو کنسیپٹ ہے, یعنی جیل کا مطلب کیا ہے کہ قیدی بھرنا, پریزنرز کو بنا دینا, کہ کیپٹیو کو بھرتے جاؤ, جیل بھرتے جاؤ. جیل کا مقصد یہ نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کیلیفیٹ میں, اپنی خلافت میں, حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو خریدا, اس کو خرید کر اسٹیٹ کی پہلی جیل وہاں پر بنائی. مقصد کیا تھا کہ جو شخص سوسائٹی کے اندر انارکی کریٹ کرتا ہے, نفرت کو جنم دیتا ہے, محبتوں کو ختم کرتا ہے, تعلیم کے خلاف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے, جو شخص ریاست کے اندر امن و امان نہیں بلکہ فساد اور جھگڑے کا سبب بنے, اس شخص کو جیل میں بند کر دیا جائے. شریف شخص کو نہیں, اس شخص کو جو مجرم ہے, جس پر یعنی کہ جرم ثابت ہو گیا ہے یا وہ مراحل سے گزر رہا ہے, آپ اس کو اس جیل میں بند کر دیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا
اس سے ریاست میں امن قائم ہو جاتا. تو شر پسند عناصر کے شر سے عوام، مرد ہو یا عورت، بچے ہوں یا بچیاں، وہ اس شر سے بچ جاتی. تو جیل بنانے کا مقصد یہ تھا. حضرت عمر فاروق نے سارے نظام دیے پوری دنیا کو. پینشن سسٹم کتنا زبردست نظام ہے، آپ دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق نے انٹروڈیوس کروایا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ، جیل، ملٹری ڈپارٹمنٹس، یہ سب آپ کا نظام تھا. آپ نے جس ذات سے تعلیم حاصل کی، جو آپ کے استاد تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. رسول اللہ کی ذات طیبہ میں ڈیووشن تھی، اور وہی ڈیووشن آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے شاگردوں میں منتقل کر دی، اور آپ کے شاگردوں نے اس کو فوراً ایکسیپٹ بھی کر لیا. وہ شاگرد بہت عقل مند تھے، دانش مند تھے. اگر استاد بے وقوف ہے تو اس کا شاگرد بھی بے وقوف بنے گا، یاد رکھیے گا. یہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں خرم غزالی بے وقوف استاد ہوں نا، دھوکے باز استاد ہوں. مجھے میرا سبجیکٹ نہیں آتا تو کبھی بھی میں یہ علم اپنے طلبہ میں، اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے شاگردوں میں منتقل نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا. چاہے میں برانڈس کے کپڑے پہن کر آ جاؤں، میں اچھی گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا کر لوں، میں کاپیز چیک کر لوں، ساتھ ساتھ اچھے سائن بھی کر لوں، میں کبھی بھی اچھا استاد نہیں بن سکتا، اور کبھی بھی میرا اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھ کر کبھی بھی وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ اس کا استاد جو ہے وہ بے صلاحیت ہے. اس کے استاد میں، اس کے ٹیچر میں، چاہے اس کا 22 سال کا ایکسپیرینس ہو، چاہے اس نے PhD کی ہو، یاد رکھیے گا، اگر وہ بے صلاحیت ہے. اور انسان بے صلاحیت کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر اپنی فیلڈ کی ڈیووشن نہیں ہوتی، جب وہ ڈیووٹیڈ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. جو میں ایسے ٹیچرز کو جانتا ہوں جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، انٹر کیا ہوا ہے، لیکن میٹرک لیول تک، ایون وہ بچے جو A لیولز اچھے سے کرتے ہیں، O لیولز کے اپنے سبجیکٹ میں ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، نئے سے نئے انداز میں نوٹس ڈیزائن کرتے ہیں، اپنے لیکچر کو ڈیلیور کرنے کی اسٹریٹجیز چینج کرتے ہیں، کلاس میں ڈیفرنٹ اسٹوڈنٹس کو ان کا مزاج، ان کا انٹرسٹ جان کر پھر لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں. وہ ٹیچر ان ٹیچر سے لاکھ درجہ بہتر ہیں جو PhD یا MPhil کیے ہوتے ہیں. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ان کی ڈیووشن بہت زبردست ہوتی ہے، وہ اپنے سبجیکٹ میں ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، وہ چھوٹا سا ایک کمرہ جہاں سے، جس کو میں فرسٹ یونیورسٹی کہتا ہوں اسلام کی، ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زندگی کے حیات طیبہ کے صرف 2.5 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. کتنے سال؟ 2.5 سال کچھ بھی نہیں ہوتے، آپ سوچیں نا. یعنی کہ صرف 2.5 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزارے ہیں. اور آپ اللہ کے نبی کے کیسے اسٹوڈنٹ تھے، کیسے شاگرد تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں سن کے، زبانی یاد کر کے نیریٹ کی ہیں، رپورٹ کی ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے. 5000 سے 5000 سے ابو حدیثیں اپنے استاد محترم سے سن کر اس کو زبانی یاد کیا، اس کو نیریٹ کیا. آج پوری دنیا میں وہ حدیثیں سر گونجتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، ریسرچ آرٹیکلز میں نیریٹ کی جاتی ہیں، رپورٹ کی جاتی ہیں. ریزن کیا ہے سر؟ ریزن یہ ہے کہ ڈیووشن تھی ان اسٹوڈنٹس کے اندر. تو آج کا پہلا لیسن ایز اے ٹیچر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کر رہا ہوں کہ اپنی لائف میں ڈیووشن لے کر آئیں، اپنی فیلڈ کے لیے. یہ ڈیووشن آپ اپنی ذات کے لیے لے کر آئیں گے، یاد رکھیے گا. جب میں اور آپ ڈیووٹیڈ ہیں ایز اے ٹیچر تو آٹومیٹیکلی ہم اپنی فیلڈ میں آٹومیٹیکلی گروم کریں گے، یاد رکھیے گا. آپ کا کام بولے گا. آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کی مارکیٹ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. ان کے پیرنٹس آپ کی مارکیٹ ہے. وہ بولیں گے سر اس ٹیچر نے ہمارے بچے کو پڑھایا ہے. میں اب تک اتنے اسٹوڈنٹس پڑھا چکا کہ میں نے آج سے 6 سال پہلے جن کو پڑھایا تھا ان کے بہن بھائی کزن مجھ سے پڑھ رہے ہیں. وہی بچے کہیں نہ کہ گھوم پھر کے کوچنگ میں آ جاتے ہیں. اگر میں اس اسکول میں نہیں پڑھا رہا تو وہ اپنے کزنس کو کہتے ہیں بھائی سر اس کوچنگ میں پڑھاتے ہیں، وہاں چلے جائیں. ہم کوچنگ کے ماحول کو پروموٹ نہیں کرتے، یاد رکھیے گا. الحمدللہ میرے اسکول کا ایک بچہ مجھ سے کوچنگ میں نہیں پڑھتا. ہم اس پیسے کو حرام سمجھتے ہیں کہ جس بچے کو میں اسکول میں پڑھاؤں، میں اسکول والوں سے پیسے لوں، اسی بچے کو اس کا میں مائنڈ سیٹ کروں، برین واش کروں، اس سے بولوں کہ تم میری کوچنگ میں آ جانا، وہاں میں زیادہ اچھا پڑھاتا ہوں، وہاں میں اور ٹیکنیک سے پڑھاتا ہوں. یعنی کہ آج میں یہاں میں پیپر 1 پڑھاتا ہوں اسکول میں، اور میری کوچنگ میں پیپر 2 چل رہا ہے. تو تم کیا کرو، وہاں پر آ جاؤ، پیپر 1 اسکول میں کمپلیٹ ہو جائے گا، پیپر 2 کوچنگ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. سر ہم اس سوچ کو، اس فکر کو گھٹیا سمجھتے ہیں.
یہ انداز یہ تعلیم کا انداز نہیں ہے، یہ تعلیم کا انداز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ تعلیم نہیں ہے. یہ ہم کوئی سودے بازی کرنے نہیں آ رہے پیرنٹس اور بچوں کے مستقبل کے ساتھ. میں ایک استاد ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو اس بلڈنگ میں جہاں میں موجود ہوں وہاں میں اپنے اسٹوڈنٹ کو 100% لیکچر ڈیلیور کروں گا، پورے سلیبس کی کمپلیشن کرواؤں گا، اور میرا بچہ میرے سے پڑھنے کے لیے میری کوچنگ میں پڑھنے نہیں آئے. ہماری یہ سوچ ہے. یہ تو ناانصافی ہے، ظلم ہے. پیرنٹس کے ساتھ بھی، اسکول کے ساتھ بھی، سسٹم کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی ظلم ہے سر. دیکھیں وقتی طور پہ پیسے تو آ جائیں گے لیکن اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. اپنے اندر ڈیووشن پیدا کرے. اب ڈیووشن کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی ہے. ڈیووشن کیا ہے سر؟ ڈیووشن یہ ہے سر، خرم غزالی کل اسکول پڑھانے کے لیے جائیں گے. کل مجھے میرے 4 یونٹس ہیں، 4 پیریڈز ہیں میرے فار ایگزامپل. تو 4 یونٹس میں کن سیکشنز میں جاؤں گا، ان سیکشنز میں مجھے کیا کیا ٹاپک پڑھانا ہے. اگر پہلے سے پڑھا چکا ہوں اس کی ریویژن کرنی ہے، ایگزامز قریب ہیں، پوری پلاننگ مجھے ایک دن پہلے کر لینی چاہیے. استاد اسے نہیں کہتے کہ وہ جیسے ہی کلاس روم میں آیا تو آ کر اس نے سب سے پہلے ایسے بک دیکھی، اسی وقت کھڑے کھڑے وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ آج مجھے کلاس میں یہ پڑھانا ہے. تو ایسا استاد کبھی بھی 100% لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس کی یعنی کہ جو کلاس میں کھڑا ہو کے ابھی سوچ رہا ہے، چاہے وہ 20 سال سے پڑھا رہے، یاد رکھیے گا اس کی ریزن ہے. ڈیووشن کا تعلق صرف یعنی کہ آپ کے لیکچر کی ڈیلیورنگ کے ساتھ نہیں ہے. ڈیووشن میں یہ چیز بھی یعنی کہ شامل ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کلاس کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کے نیمز آپ کو یاد ہونے چاہیے. کس اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کس کی میموری کتنی اسٹرانگ ہے، وہ فوراً ٹاپک کو سن کے یاد بھی کر لیتا ہے، کون سا بچہ پہلے لکھتا ہے بعد میں اس کو میمورائز کرتا ہے، اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا آئی کیو لیول 100 سے زیادہ ہے، کس کا آئی کیو لیول 90 ہے، کس کا جس کی ذہانت 140 ہے. تو آپ نے یہ سب چیزیں جاننا ہے. اس کو ڈیووشن کہتے ہیں. ڈیووشن صرف آ کے لیکچر ڈیلیور کرنا نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیووشن پر کہ آپ نے بحیثیت معلم کس انداز سے تعلیم ڈیلیور کی، آپ نے ایجوکیٹ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد کے بارے میں معلوم ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر اسٹوڈنٹ سے ہر کام نہیں کروایا. آپ کو معلوم ہے کہ اذان کے لیے یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، کال کرنا. اذان کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن کی ہے. ایک اسٹوڈنٹ بنایا اور ایسا مثالی اسٹوڈنٹ ہے کہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے آج بھی سر. لیکن کمال دیکھیں آپ، پھر آپ اس شاگرد کا بھی کمال دیکھیں نا کہ انہوں نے پھر ایسی اذانیں دیں، اس انداز سے دیں کہ مسجد بھر جاتی تھی. یعنی کہ جیسی ڈیووشن استاد میں ہے وہی ڈیووشن شاگرد میں ہے. تو ایسا استاد، ایسا شاگرد مثالی ہوتا ہے، اسی کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جو ڈیووشن شو کرنی ہے وہ صرف لیکچر کی ڈیلیورنگ میں نہیں ہے. مجھے کلاس روم کی ساری سائیکالوجی، جتنی کیمسٹری ہے میرے دماغ میں ہونی چاہیے ہر وقت. میں کلاس میں جاؤں اور میں پہلے سے پریپیئر ہو کر آ جاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم ہے، یاد رکھیے گا. آپ ہمیشہ پلاننگ پہلے کرتے تھے، ہم لوگ پلاننگ بعد میں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اسٹیٹ بنائی. اس اسٹیٹ کا جو ماڈل ہے آپ نے اپنی مکی لائف میں، مکی زندگی میں بنا لیا تھا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فارن پالیسی، خارجہ پالیسی ہجرت مدینہ سے پہلے ڈیزائن کر لی تھی. یہ سوچ، یہ قانون، یہ کانسٹیٹیوشن آپ نے پہلے ہی ڈیزائن کر لیا تھا. اس کی مثال کیا ہے؟ ہجرت حبشہ. ہجرت حبشہ، مائگریشن ٹو ایبیسینیا. یعنی مکی دور میں آپ پر ظلم ہو رہا ہے، فزیکل وائلنس ہے، سائیکولوجیکل وائلنس ہے. اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے فالوورز کو، اس میں میل فیمیل دونوں شامل تھے، صحابہ صحابیات، ان تمام اپنے اسٹوڈنٹس کو فرمایا کہ تم مائگریشن کر لو. اور اس وقت حبشہ میں جو اس وقت کنگ تھا وہ کرسچن تھا، نجاشی بادشاہ. اس کا مذہب عیسائیت تھا، لیکن اس کے اندر ایک کوالٹی تھی، وہ انصاف کرتا تھا، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا تھا. رانگ نو ون. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ان کو ہجرت حبشہ پر فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ حبشہ کی طرف. اور آپ اندازہ لگائیں
آپ کے تمام اسٹوڈنٹس یہاں سے مائگریشن کر کے حبشہ تشریف لے گئے، اور پھر اتنی مضبوط یہ پالیسی بنی 7 یعنی کہ 7 ایئر آف ہجرہ، 7th ایئر آف ہجرہ، 7 ہجری میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اور اسٹیٹ لیول کا ایگریمنٹ سائن کیا جسے ہم کہتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ، ٹریٹی آف، یہ اسٹیٹ لیول کا ایگریمنٹ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اینیمیز، اپنے نیبر ملک کے ساتھ، نیبر کنٹری کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا. اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے ڈفرینٹ رولرز، ایمپررز، کنگز کو باقاعدہ دعوت اسلام دی. تو اس وقت حبشہ کے جو نجاشی کنگ تھے اس نے اسلام قبول کر لیا. تو نبی علیہ السلام پلاننگ پہلے فرماتے تھے، ہم لوگ جب کلاس میں آتے ہیں پھر پلاننگ کرتے ہیں. تو ایسا استاد کبھی بھی کامیاب ٹیچر استاد نہیں بن سکتا، یاد رکھیے گا. دوبارہ کہوں گا، چاہے وہ بہت اچھے کپڑے پہنتا ہو یا پہنتی ہو، اس کے پاس لینگویج اسکلز بہت اچھی ہو، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں، سر وہ کبھی بھی استاد اچھا نہیں بن سکتا. بچے اس کے کپڑے تو دیکھ لیں گے، بچے اس کی بولنے کی صلاحیت تو دیکھ لیں گے، لیکن جو سیکھنا تھا سر وہ سیکھ نہیں پائے، وہاں سے محروم ہو گئے. پھر وہی بچہ جو آج وقتی طور پہ ٹیمپرری بیسس پہ آپ کی تعریف کر رہا تھا نا، پھر یہی بچہ ایسی ایسی بددعائیں دے گا، انسان سوچے گا یار پھر ہم کہیں گے استاد کو بددعا نہیں دی جاتی. تو استاد جی آپ بھی تو کچھ کریں نا، جو آپ کو کرنا تھا آپ نے وہ بھی تو نہیں کیا نا. جو استاد کی ذمہ داری تھی استاد نے وہ نہیں کیا، تو اب کیا سمپیتی لے رہے ہیں ہم. میں ایک جگہ موجود تھا، میں اسکول کا نام نہیں لوں گا، تو وہاں پر ایک ٹیچر ہے، وہ بچوں سے کہتی ہیں بیٹا تم نہیں پڑھو گے میں اسکول چھوڑ دوں گی، میں اتنی دور سے آئی ہوں پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے تمہیں. یہ کیا بات ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی یہ تعلیم نہیں ہے. دیکھیں تعلیم جو ہے نا، اور جو استاد اور استانی کا لفظ ہے، یہ بہت عظیم لفظ ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اس ذمہ داری کو فلفل نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے. خرم غزالی کو یہ فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے. پورا سال محنت کرتے ہیں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایک سنگل ٹاپک بھی اسکپ نہ کرواؤں. میں گیسٹ پیپر کے سخت خلاف ہوں. گیسٹ پیپر جو ہے وہ نظام تعلیم میں تباہی کا ذریعہ ہے. اب میں کسی ٹاپک کو اسکپ نہیں کرتا الحمدللہ. ایک پریشانی سی رہتی ہے کہ اگر یار جو ٹاپک میں نے اسکپ کر دیا وہی بچوں کے سامنے پیپر میں آ گیا پھر کیا ہوگا. اس کو ڈیووشن کہتے ہیں. تو پہلا لیسن کیا ہے؟ ڈیووشن. انسان کو حاضر دماغ استاد ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کویشچن کیا نا، جیسے میں نے کہا کہ میں تاخیر کرتا ہوں کاپیز چیک کرنے میں. جب میں نے کاپیز ہی چیک نہیں کی، بچے کی کریکشن ہی نہیں کی، اس کی جو مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں، وہ میں نے بچے کو انفارم ہی نہیں کیا بیٹا آپ تو یہاں یہ غلطیاں کرتے ہیں، آپ مضمون ایسے لکھتے ہیں، فارمولاز کو ایسے لے کے چلتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ بڑا زبردست کویشچن ہے. تو میں نے اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ میرے پاس اس کا اسٹینڈ بائی ہے، میں ٹیسٹ لیتا ہوں. میں ٹیسٹ لے کر میں بیک ٹو بیک ٹیسٹ لیتا ہوں. میں ٹیسٹ لے کر اس پہ جج کرتا ہوں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو. کبھی بھی ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کو فرسٹ ٹرم مڈ ٹرم کے رزلٹ پہ آپ اس کو جج نہیں کر سکتے. ہمیشہ یاد رکھیے گا. انتہائی تجربے کی بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے ٹیچرز نام ہیں لیکن یہ فن نہیں ہے ان کے پاس بھی. کبھی بھی آپ کسی اسٹوڈنٹ کو مڈ ٹرم کے رزلٹ پہ جج نہیں کر سکتے ویئر ہی اور شی اسٹینڈ. کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کو فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، آپ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اگست سے، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو فرسٹ ٹرم ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے دسمبر سے یا فرسٹ آف دسمبر سے. بیچ میں 3-4-5 منتھس ہیں. تو ہم ٹیچر کیا کرتے ہیں، ہم جو جج کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ مڈ ٹرم کے رزلٹ پہ جج کرتے ہیں. سب سے بڑی یہ کمزوری ہے ہماری. یہ سسٹم کی بھی کمزوری ہوتی ہے اور یہ ٹیچر کی اپنی اسٹریٹجی کی کمزوری ہے. اس کی ریزن سنیں، آپ ریزن سنیں. اس کی ریزنز یہ ہے، اب ایک بچہ جب نیو کلاس میں جمپ کرتا ہے، ایک بچہ 9 سے 10 میں آ گیا ہے، O1 سے O2 میں آ گیا ہے، یا 7 سے ایک بچہ 8 میں آیا ہے، 6 سے وہ 7 میں آ گیا وہ اسٹوڈنٹ. تو اس کے لیے پورا سلیبس نیو یاد رکھیے گا. ضروری نہیں ہے کہ کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہوں، اس میں سے 30 کے 30 کا جو ریسیپشن آف دا ٹاپک ہے، جو انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک ہے، وہ ان کی پہلے فرسٹ منتھ میں ہو جائے. ضروری نہیں ہے. یہ کلاس میں ڈفرینٹ آئی کیو لیول کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کا یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے اس کو 10 دفعہ سمجھانا پڑے گا آپ کو. کسی کو 2 ٹائمز ریکال کریں اس کو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. کسی کو آفٹر 3 ٹائمز ریکالنگ پہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بچے کو جج کرتے ہیں 4 سے 5 مہینے کے گیپ کے بعد ایک گرینڈ ٹیسٹ سے، جس کو مڈ ٹرم کہتے ہیں.
بچہ کبھی سامنے نہیں آئے گا. میری اسٹریٹجی کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ کرتا ہوں ایز اے ٹیچر, میں یعنی کہ مڈ ٹرم سے پہلے ایٹ لیسٹ 15 سے 20 15 سے 20 ٹیسٹ لے چکا ہوتا ہوں. مجھے بچہ وہاں پہ 100% کلیئر ہو جاتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ یہاں اسٹینڈ کر رہا ہے. یعنی کہ میں نے, آپ دیکھیں نا کہ ابھی مڈ ٹرم میں 4 مہینے ہیں, میں نے 4 months بیفور میں نے اس بچے کے 15 ٹیسٹ لے لیے سر. اب 15 ٹیسٹ لے کے میں جج کر چکا ہوں یہ بچہ یہاں اسٹینڈ کر رہا ہے, اس کے اندر اسپیلنگ مسٹیکس ہیں, اس کی ڈکٹیشن ویک ہے, اس کا ٹاپک پہ کانسیپٹ ویک ہے, یہ اسٹوڈنٹ جو ہے ارریلیونٹ کنٹینٹ لکھتا ہے, جو پوچھا گیا وہ نہیں لکھتا, باقی سب کچھ لکھتا ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ 100% اکارڈنگ ٹو پیٹرن لکھتا ہے. یہ کب ہم جج کریں گے؟ کاپی سے جج نہیں ہوتا بچہ, اس طرح سے یاد رکھیے گا. کاپی سے آپ ایک حد تک کسی بھی بچے کو, اسٹوڈنٹ کو جج کر سکتے ہیں, لیکن 100% ججمنٹ جو ہے نا وہ ٹیسٹ سے ہوتی ہے, اور ٹیسٹ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ اندازہ لگائیں. اور ہم لوگ ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں. دیکھیں ٹیسٹ وہ نہیں جو اسکول کہہ رہے ہیں. میں جس اسکول میں پڑھاتا ہوں میرا اسکول کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کوئز لینے ہیں, یہ ٹیسٹ لینے ہیں, وہ تو اسکول کی پالیسی ہے. سر بینگ اے ٹیچر میری ڈیووشن کہاں ہے, میرا ویژن کدھر ہے؟ دیکھیں وہ ٹیچر, ایک ویژن اسکول کا ہے, آپ کو اس کے اکارڈنگ 100% چلنا ہے, لیکن ایک ویژن بحیثیت ٹیچر آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. اسکول کا ویژن 100% آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے, اسکول کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے, ٹیچر پلس پیرنٹس کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے. لیکن ایک بیٹرمنٹ آپ خود بھی تو بنائیں گے, سوچیں گے نا, وہ آپ میں ہونی چاہیے جو لوگوں میں نہیں ہوتی ٹیچرز کے اندر. وہ آتی صرف ڈیووشن سے, اور وہ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے بس. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں جو ٹیسٹ میرا کرائٹیریا ہے بہت مشہور ہے, بہت سے ٹیچر مجھ سے بات پوچھتے بھی ہیں, ان کو بتاتا بھی ہوں میں, ورنہ ہماری فیلڈ میں بہت جیلسی ہے او لیولس کے اندر. یہ میں کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. استادوں میں جیلسی ہے جو تعلیم دیتے ہیں, انتہائی چھوٹی ذہن کے استاد. یہ ٹیچر مجھ سے بعد میں آیا تھا, زیادہ پیسے کیوں کما رہا ہے, میں اتنے سالوں سے بیٹھا ہوں. اور کئی ٹیچرز کی تو اسی خوف کے اندر کیا ڈیتھ ہو گئی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا کیمرے کے سامنے ان کا, اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں میں. اسی غم میں بیچارے دنیا سے چلے گئے. یہ ماحول ہم کریٹ کر رہے ہیں نا, یہ اساتذہ کریٹ کر رہے ہیں, جو کہ غلط ہے. ایسے استاد سے بچہ کیا علم سیکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ تم جس شخص سے علم حاصل کرتے ہو کہ دیکھ لو اس کی شخصیت کیسی ہے. اس کی شخصیت جیسی ہوگی, اگر اس کے دماغ میں مختلف قسم کے سیزنز گھوم رہے ہیں کہ نئی سیریز آ رہی ہے سیزن کی, یہ امریکن سیزن ہے, یہ برٹش سیزن ہے, یہ جرمن سیزن ہے, اس کا نام منی ہائسٹ ہے, یہ پریزن بریک ہے. اب ایک ٹیچر یہ دماغ میں لے کے جا رہا ہے, وہ برانڈز کو دماغ میں لے کے جا رہا ہے, سر وہ کبھی بھی بچے کو 100% ڈلیور نہیں کر سکے گا. اس میں ڈیووشن نہیں ہے اپنی فیلڈ کی, وہ اپنی فیلڈ کے اندر دھوکے باز انسان ہے. تو اب ٹیسٹ لیں. میں اس اپنی کمزوری کو جو میں کاپیز لیٹ چیک کرتا ہوں اس کو میں ٹیسٹ کے تھرو ریکور کر لیتا ہوں. یعنی کہ میں 15 ٹیسٹ میں بچے کو جج کر لیتا ہوں. دیکھیں 15 ٹیسٹ کا مطلب بتاؤں کیا ہے کہ 15 ڈفرینٹ ٹاپکس. تو 15 ڈفرینٹ ٹاپک سے آپ کو آپ کا اسٹوڈنٹ سمجھ میں آ جائے گا, آپ کی کلاس آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کبھی بھی آپ کی مینجمنٹ آپ سے پریشان نہیں ہوگی, بلکہ وہ خود آپ کو گرو کرے گی. یہ فن نہیں ہے ہم میں. ٹیسٹ لیں. ٹیسٹ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. میں اس نیت سے ٹیسٹ لیتا ہوں. جب نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. نیت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹیسٹ لینا, اس نیت سے ٹیسٹ لیں گی یا لیں گے آپ سب, تو پھر کیا ہوگا, اللہ آپ کی ٹیچنگ میں ڈیووشن بھی دے دے گا, آپ کی لرننگ میں برکت بھی ہوگی, اور آپ کے اسٹوڈنٹس کی لائف میں بھی برکت ہوگی, اور آپ کی ارننگ میں برکت ہوگی. یہ میں نے آزمایا یہ چیز. ٹیسٹ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کی مثال سنیں حیات طیبہ سے. مائیگریشن ٹو مدینہ کے بعد, ہجرت مدینہ کے بعد, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, کیا عظیم صحابی ہیں. ان کی والدہ نے ایک صحابی رسول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, ان کی بارگاہ میں بھیجا, نبی اسلام کی بارگاہ میں بھیجا, اور کہا کہ اللہ کے نبی سے یہ ارشاد فرمائیں کہ میرے بیٹے زید بن ثابت انصاری جو ہیں, ان کا قرآن سب سے بڑا سبجیکٹ ہے نا. یہ جتنے علوم ہیں نا, یہ فزکس, یہ کیمسٹری,
یہ اکاؤنٹس، سائیکالوجی، ہیومن سائیکالوجی، یہ سارے علوم قرآن سے نکلے ہیں. یہ پورا ایک ٹاپک ہے لیکچر کا کہ قرآن سے کون کون سے علوم لیے گئے ہیں. ایک بہت بڑے مفسر ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام راضی علیہ الرحمہ نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر. تو یہ تقریباً 500-600 سال پرانے مفسر ہیں. تو آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، سورہ فاتحہ کی تفسیر سے بہت سے علوم ثابت کیے ہیں، صرف سورہ فاتحہ سے، کہ سورہ فاتحہ میں اس آیت سے یہ اس علم کا ثبوت ملتا ہے. یہاں سے یہ فزکس، کیمسٹری، من علم الطبیعات، علم الکیمیا، علم الریاضیات، علم الفلسفہ، علم النفسیات، علم العمرانیات، سوشالوجی، یہ علوم قرآن کی اس آیت سے نکلتے ہیں. اچھا، ہم نے بحثیت استاد ان کو پڑھا نہیں ان چیزوں کو. میں اس کے بعد بات کروں گا کہ ہم لوگ کمزور استاد کیوں ہیں، ہمارا اسٹوڈنٹ ہم سے سیٹسفائی کیوں نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. آپ اندازہ لگائیں نا یار، یہ آج کے دور میں یہ ٹیبز آ گئے ہیں، آئی پیڈز آ گئے ہیں سب کے پاس. آج ریسورسز سب سے زیادہ ہیں تعلیم دینے کے، لیکن آپ کے پاس ویسا استاد نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا استاد نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی استانی نہیں ہے. آپ کے پاس حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا استاد نہیں ہے. آج کے اس جدید دور میں جس کو ہم کہتے ہیں یہ ماڈرن ایرا ہے، یہ دور حاضر، یہ دور جدید، یہ عہد جدید، یہ عصر حاضر، جہاں پر بٹن دبائیں تو روم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لائٹ بھی رنگ برنگی آ جاتی ہے. آج کے اس جدید دور کے اندر سر ایسے استاد نہیں ہیں، ایسی استانیاں نہیں ہیں، فیمیل ٹیچرز نہیں ہیں کہ جیسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ کے پاس میڈیکل سائنس کا علم تھا. آپ کے پاس قرآن کے اندر لافل ان لافل یعنی کہ حلال اور حرام چیزوں کا علم تھا. علم الانساب تھا، نسب کا علم، کہ یہ اس نسب سے ہے، یہ اس نسب سے ہے. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2210 سے ابو حدیثیں نیریٹ کی ہیں. کیا میموری، حافظہ ہوگا، سوچیں آپ کتنا مضبوط حافظہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی اپنے استاد کی حدیث کو سن کے، ان کے اقوال کو سن کے زبانی یاد کرنا، زبانی یاد کر کے آگے اپنے شاگردوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کروانا. یہ اس لیول کے ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں جدید دور میں. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ سمجھ لو. اس کی وجوہات یہ ہیں، ہم لوگ مادہ پرست ہو چکے ہیں، ہم لوگ میٹیریلسٹک ہیں. اس وقت ہم صرف پیسہ دولت، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، ہم آئی پیڈس کو دیکھ رہے ہیں، ہم پروجیکٹر دیکھ رہے ہیں. میرے اسکول میں سب یہ ہونا چاہیے، بچہ ڈیلیور کر رہا ہے نہیں کر رہا، ٹیچر سب کچھ اس کی طرف چلا گیا ہے. تو جو اصل ایجوکیشن وہ پیچھے رہ گئی، پسے پش رہ گئی ہے. یہ وجوہات ہیں اس کی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ اپنی فیلڈ میں ایز اے ٹیچر، آپ فزکس کے ٹیچر ہیں، آپ ڈیووٹیڈ ہو جائیں. آپ بزنس اسٹڈیز کے ٹیچر ہیں، ڈیووٹیڈ ہو جائیں. آپ اکاؤنٹس کے ٹیچر ہیں، ڈیووشن آپ کی سوچ میں ہو، آپ کے وائٹ بورڈ پہ ڈیووشن ہو، آپ کے آئی پیڈ پہ ڈیووشن ہو، آپ کے نوٹس میں ڈیووشن ہو، آپ کے کاپی چیک کرنے میں ڈیووشن ہو، آپ کا ٹیسٹ لینے میں ڈیووشن ہو. بچے کو A* دلوانا ہے، A+ دلوانا ہے، اس سوچ میں ڈیووشن ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پیسہ دولت آپ کے ارد گرد گھومے گی. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. میں عقل مند ایڈمنسٹریٹر، باصلاحیت پرنسپل، اور اگر باصلاحیت کوآرڈینیٹر کسی سسٹم میں موجود ہیں، یہ باڈی ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم کی. یہ لوگ کبھی بھی اپنے باصلاحیت استاد ٹیچر کو جانے نہیں دیتے. یاد رکھیے گا، ہر شخص میں ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا، یعنی کہ ایسا ایڈمنسٹریٹر، ایز اے پرنسپل، ایز اے کوآرڈینیٹر اس ٹیچر کو جس کے اندر ڈیووشن ہے وہ کبھی نہیں جانے دیں گے. ایسے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. میں ہیڈس کو ایسے جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ 15 سال سے 10 سال سے اپنے اسٹاف کو جانے نہیں دیا، لیکن ان کے اندر ڈیووشن ہے. اصل میں وہ استاد بھی تو پھر منفرد ہے نا. ان کی تعلیم، ان کے بچوں کا رزلٹ، ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت، ان کی ایبیلٹیز، ان کی کریٹیوٹی سب ڈیفرنٹ ہے. پھر ہمیں وہ بننا ہے. اور وہ کیسے بنیں گے؟ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تدریس ہے، جو طریقہ تعلیم ہے، اس کو فالو کرنے سے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورس آف نالج ہے وہ ریویلیشن ہے، وہ وہی ہے. رسول اللہ جو ہمیں علم دیں گے، رسول اللہ جو ہمیں فن سکھائیں گے، وہ جو تعلیم کے طریقے سکھائیں گے، اس میں کہیں کمزوری نہیں ہے، کہیں فالٹ نہیں ہے، اور کہیں پہ دھوکہ دہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں،
میں نے سب کچھ کہاں سے پڑھا ہے؟ یہ قرآن سے، اور یہ اتنی بڑی لائبریری آپ دیکھ رہے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پڑھا ہے. تو میں ان باتوں کو آسان کر کے آج کے اس دور میں، آج کے دور کے اکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بات سمجھے آپ میری؟ تو آپ کا کویشچن بہت زبردست تھا. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے کویشچن کی طرف، پھر میں اس کا جواب دے رہا ہوں. سر مس نے کویشچن کیا ہے، بہت اچھا کویشچن کیا ہے، میرے ہی لیکچر میں سے کویشچن اٹھایا ہے اور بہت ویلڈ کویشچن ہے. میں نے یہ کہا کہ میں کاپیز چیک کرنے میں کمزور استاد ہوں، اور میں ہوں، لیکن میں کرتا یہ ہوں کہ میں کاپیز کو، جو آپ مس نے کہا کہ سر جب آپ کاپیز چیک نہیں کرتے وقت پر تو آپ کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو ان کی مسٹیک سے آگاہ نہیں کر سکتے، ان کو اویئر نہیں کر سکتے. بیٹا آپ یہاں مسٹیک کرتے ہیں، اسپیلنگ مسٹیک ہے، سینٹینس اسٹرکچر آپ کا ویک ہے، تو بچہ اچھا رزلٹ کیسے دے سکتا ہے؟ کویشچن آپ کا بالکل پرفیکٹ. اس کا جواب میں نے آپ کو دیا، اب اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں کہ میں اپنی اس کمزوری کو ٹیسٹ کے تھرو، میں ٹیسٹ لے کر اس کو دور کرتا ہوں. اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ مڈ ٹرم کا انتظار کرتے ہیں کہ بچہ وہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، وہ گروم کر جائے گا، امپروو کر جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی، یہ کمزوری ٹیچر کی اپنی ہے. دیکھیں اسکول روزانہ ٹیسٹ اناؤنس نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا، ورنہ بچے اسکول آنا چھوڑ دیں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا. اگر آفیشیلی اسکول بولے کہ روزانہ ٹیسٹ ہوگا، روزانہ ٹیسٹ ہوگا، پیرنٹس پریشان ہو جائیں گے آپ سے. اسکول آپ کو ایک وہ سسٹم دے گا جس کی بیوٹی اپنی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ بینگ اے ٹیچر جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کی یعنی کہ اسٹریٹجیز ہیں، وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں. اگر آپ کی اسٹریٹجیز سنسیئرٹی پہ بیس کرتی ہیں، اپنے سبجیکٹ کے نالج پہ بیس کرتی ہیں، تو کبھی بھی آپ کا سسٹم، آپ کا کوآرڈینیٹر، آپ کا وائس پرنسپل، آپ کا پرنسپل، آپ کا ایڈمنسٹریٹر کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا. آپ جائیں گے سر؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے سر بھی، یہ ممکن نہیں ہے. تو ٹیسٹ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب مائیگریشن ٹو مدینہ ہوا تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ نے ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ اللہ کے نبی سے ارشاد فرمائیں، ان سے عرض کریں کہ آپ میرے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیں. میرے بیٹے زید بن ثابت انصاری جو ہیں، ان کو اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے، قرآن کا جتنا علم، قرآن کی جتنی ایجوکیشن اس وقت تک ریویل ہو چکی ہے، ان کو وہ زبانی یاد ہے، انہوں نے اس کو زبانی میمورائز کیا ہوا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت انصاری کو بلوایا. حضرت زید بن ثابت انصاری کو بلوایا تو آپ کو بلوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ٹیسٹ لیا، اور آپ نے وہ جو سبجیکٹ تھا قرآن کا، اس میں سے کچھ ورسز، کچھ سوراس، کچھ آیات سنی. حضرت زید بن ثابت انصاری نے قرآن کا وہ سارا پورشن زبانی ایز اٹ از سنا دیا، جیسے ریویلڈ ہوا تھا، جیسے نازل ہوا تھا. تو ٹیسٹ کیوں لیا جاتا ہے؟ ٹو جج دا اسٹوڈنٹ. آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو جج کرتے ہیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، بیسیکلی یہ سینسرشپ ہوتی ہے. آپ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، اور پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اسٹوڈنٹ کو کتنی امپورٹنس دی ہے، کتنی ویلیو دی ہے. استاد کو ایسے ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا فن ہے اللہ کے نبی کی حیات طیبہ سے. جب آپ کا شاگرد بالکل اپنے سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہو، اس کا ایکسپرٹ ہو، پھر آپ اس کو پرموٹ کریں تو غلط نہیں ہے، کیونکہ اب آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ بھئی میرا جو اسٹوڈنٹ ہے، میرے شاگرد میں یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ ایبلٹیز کسی اور اسٹوڈنٹ میں نہیں ہے. تو آپ نے اس اسٹوڈنٹ سے وہی کام لینا ہے جس میں یہ ایکسپرٹ ہے، جو اس کی اسپیشلٹی ہے. اس سے باقی کام مت لیجیے گا، ورنہ اس کا یہ کام بھی خراب ہو جائے گا. وہ یہاں پر بھی اپنا انٹرسٹ کھو دے گا. اس کا انٹرسٹ یہ فیلڈ ہے اصل میں نا، تو آپ نے اسی فیلڈ پہ آپ نے اس سے بات کرنی ہے. اسے کہتے ہیں مردم شناسی. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ مردم شناسی. یعنی آپ نے اپنے کس اسٹوڈنٹ سے کون سا کام لینا ہے. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تعلیم ہے، طریقہ تدریس ہے، وے آف ٹیچنگ ہے کہ کس آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کون سا کام لیا. حضرت زید بن ثابت انصاری، ان کا سبجیکٹ قرآن تھا، اور سب سے بڑا سبجیکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک پینل ڈیزائن کیا تھا، ایک کمیٹی بنائی تھی 6 اسکرائبس کی، 6 کاتبین وحی، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو اسی وقت جیسے ہی اللہ کے نبی پر قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی
وہ صحابہ اس آیت کو اسی وقت لکھ لیا کرتے تھے، فوراً لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر نبی اسلام ڈکٹیشن کرواتے تھے. اس کی ڈکٹیشن کروانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی ڈکٹیشن کروا رہے ہیں، مجھے دکھاؤ تم نے کیا لکھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہاں اوکے زید بن ثابت آپ نے صحیح لکھا. ڈکٹیشن کرواتے تھے. لاجیکل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن نویل ہو رہا ہے. جب آپ پہ قرآن نویل ہو رہا ہے تو آپ بتائیں گے نا کہ یہ ورڈ صحیح ہے. آپ ہی بتا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بتا سکتا. آپ کی حیات طیبہ پہ وہ الفاظ نازل کیے جا رہے ہیں. اس کا علم صرف روئے زمین پہ ابھی آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس، کیونکہ ریویلیشن کا تعلق ہی پروفٹ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، نان پروفٹ کے ساتھ نہیں ہے. وہی کا تعلق، وہی جو علم ہے جو ہر نقص سے پاک ہوتی ہے، وہی جو علم ہے جو ہر عیب سے پاک ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا لا ریب فیہ، لا ریب، کہ یہ ایسی وحی ہے، یہ ایسی وحی ہے، یہ ایسا علم ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا. وہ قیامت تک یہی قانون، یہی دستور رہے گا، تو اس میں تو کمی بیشی غلطی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی. وہی بہت زیادہ تھے، لیکن آپ کو 6 کے پینل میں رکھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹس، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے مسیلمہ کذاب، فالس پروفٹ، جھوٹا نبی، اس کے خلاف آپ نے جہاد کیا. بیٹل آف یمامہ ہوئی، تو بیٹل آف یمامہ چل رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہولی پروفٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ایسی ٹریننگ ہولی پروفٹ سے لی ہے کہ ویسی ٹریننگ اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس وقت ایسی ٹریننگ لی ہولی پروفٹ سے، اس صفا کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر، کہ پوری دنیا کو جو نظام دی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ پولیس، یہ ملٹری ڈپارٹمنٹس، یہ ایجوکیشنل سسٹم، یہ جیل، یہ سارا پینشن سسٹم، یہ سارا جو کانسیپٹ ہے ایڈمنسٹریٹو کانسیپٹ، سب عمر فاروق نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے دوسرے اسٹوڈنٹ، آپ نے دیکھا کہ ابھی بیٹل آف یمامہ ہو رہی ہے، جنگ یمامہ جھوٹے نبی کے خلاف ہو رہی ہے، تو تقریباً 360 صحابہ اس میں شہید ہو گئے، 360 مسلمان، جس میں سے اس وقت تک 60 سے 70 وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کو قرآن زبانی حفظ تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ذہانت دیکھیں، فقاہت دیکھیں، کیونکہ ٹریننگ اللہ کے نبی نے کی تھی، ڈیووٹڈ پرسنالٹی تھے. تو آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اتنے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 60-70 حفاظ قرآن، میمورائزر آف قرآن شہید ہو چکے ہیں، تو قرآن کو بک فارم میں کمپائل کر لیتے ہیں. تو شارٹلی یہ آپ کا مشورہ بعد میں ایکسیپٹ کر لیا گیا. ایک 40 اسکرائبس، 40 کاتبین وحی کا ایک پینل ڈیزائن کیا گیا، کمیٹی بنائی گئی 40 لوگوں کی. وہ جو 40 اسکرائبس تھے، اس کے جو چیف تھے، ہیڈ تھے، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ دونوں صحابہ، ان کو ہم کہتے ہیں شیخین کریمین، یہ بڑے بڑے شیخ ہیں. یہ دونوں صحابہ، یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ، اسٹیٹس اسپیشلسٹ، یہ ریاست کے نظام کی سائیکالوجی کو جانتے تھے. اتنے بڑے صحابہ ہیں. یہ کائنات آج تک نہ ایسا شخص نہیں لا سکی. میں تو، میرا ٹاپک نہیں ہے اصل میں یہ، ورنہ آپ کو میں اس کی ڈیپتھ بتاؤں، یعنی کہ ان کی ریاست، ان کا نظام کیسا تھا. یہ دونوں شیخین کریمین حضرت زید بن ثابت انصاری کے پاس چلے گئے. سوال یہ کہ یہ دونوں استاد ایک اور استاد کے پاس چلے گئے. ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ان دونوں ٹیچرز کو معلوم تھا یہ جو ہے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہولی پروفٹ کے ایک ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں. ہولی پروفٹ سے ڈیووشن کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں، اپنے سبجیکٹ میں کمانڈ رکھتے ہیں. تو دونوں صحابہ، یہ دونوں ٹیچر ہولی پروفٹ کے اس اسٹوڈنٹ کے پاس گئے جس کو ہولی پروفٹ میں اپنی لائف میں پرومیننٹ پوزیشن دے دی تھی کہ یہ کاتب وحی ہیں. دونوں صحابہ ان کے پاس گئے، اور پھر پینل ڈیزائن ہوا. پورا قرآن آپ کے سامنے بک فارم میں آج موجود ہے. اس میں خاص بات کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایز اے ہیڈ، اب ہیڈ تھے، اب خلیفہ تھے، اب لیڈر تھے، اب استاذ الاساتذہ تھے اس وقت. تو آپ نے جس کا انتخاب کیا ان کا نام ہے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو طریقہ ابوبکر صدیق کا ہے، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انتخاب ہے. یہ سلیکشن اللہ کے نبی کا انداز ہے. ٹیسٹ لیا، ہولی پروفٹ نے صحیح شخص کو اپوائنٹ کر دیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوبارہ جب قرآن پہ کام ہوتا ہے، کوئی نیا کام نہیں ہوتا، کوئی نیا قرآن نہیں آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اصل میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر قرآن 7 مختلف کرتوں میں نازل ہوا ہے.
7 different dialects of Holy Quran, 7 different pronunciation of Holy Quran. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کیا ہوا کہ اسلامک امپائر وہ ایکسٹینڈ ہو رہا تھا، بہت سے ایریاز اسلام کا حصہ پارٹ بنتے جا رہے تھے. یہ دمشق، اذربائیجان، آرمینیا، یہ سب آپ کی زمان خلافت میں اسلام کا حصہ بنے ہیں سب. تو اب اس میں نان عربک لوگ، وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں تھی، جن کی زبان، جیسے ہم سب اجمی ہیں، ہماری لینگویج عربی نہیں ہے، میں اور آپ بغیر زبر زیر پیش کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہمیں عربی نہیں آتی اصل میں. تو زبر زیر پیش تو بعد میں یہ قرآن پہ لگائی گئی اجمی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی گرامر ہے، قوانین ہیں، قاعدے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ زبر زیر پیش کے سارے قانون قاعدے یہ سب کے سب قرآن کے تابع ہیں. کس کے تابع ہیں؟ قرآن کو کسی گرامر کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. قرآن کو کسی گرامر کی ضرورت، کیونکہ قرآن میرے اور آپ کے ورڈز نہیں ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ورڈز آف آلمائٹی اللہ ہے. اللہ کے کلام کسی کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جب میں اور آپ یہ بلیو رکھتے ہیں ونس آف اللہ کے اوپر، جب ہم کہتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں، تو توحید کا مطلب یہ ہے، کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز میں یونیک ہے، منفرد ہے، سب سے الگ تھلگ ہے. اللہ کی کتاب بھی سب سے یونیک ہے. اللہ کی بک قرآن کے اندر کسی قسم کا فالٹ نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو جتنی گرامرز ہیں وہ سب قرآن کے تابع ہیں، قرآن کے پیچھے پیچھے ہیں، قرآن کی غلام ہے وہ، ٹھیک ہے. نو تو اب میں چلوں گا اختتام کی طرف. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا آپ کے زمانے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو رپورٹ کیا کہ اذربائیجان اور آرمینیا میں کچھ عراقی مسلم اور سیرین مسلم آپس میں ان میں جھگڑا ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا کہ قرآن کا کون سا ڈائلیکٹ جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے. ان کو عربی آتی نہیں تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے وہ جو پہلی ماسٹر کاپی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کمپائل ہوئی تھی، مدون ہوئی تھی، آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کاپی منگوائی. اس کاپی کو سامنے رکھ کر ویسی اور 5 سے 6 اور کاپیز ایک ڈائلیکٹ پہ کمپائل کروا دی. اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا. ہماری سلیکشن غلط ہوتی ہے، ہم غلط بندے کا انتخاب کر لیتے ہیں. جب آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں نا، آپ نے بزنس میں فار ایگزامپل بزنس میں آپ نے کسی غلط شخص کی سلیکشن کر لی ہے. آپ نے ایک مارٹ بنا لیا، آپ نے نام رکھا دا بیسٹ مارٹ، بیسٹ آف بیسٹ مارٹ، یہ آپ نے نام رکھ لیا. اب اس مارٹ کے اندر آپ نے جتنے ورکرز رکھے ہیں، جتنی لیبر آپ کی، وہ سب نان پروفیشنل ہیں. ایک شخص وہاں جاتا ہے، کہتا ہے مجھے چاہیے سرف چاہیے. وہاں پہ سرف ایکسل بھی کونے پہ دبا کے رکھا گیا ہے، یہ جوس پروڈکٹ ہے. ایریل رکھا ہوا ہے، جوس پروڈکٹ ہے. تو ایک شخص گیا تو اس نے کہا مجھے نا یار پاکستانی سرف دکھائیں یا ترکی کا سرف دکھا دیں. تو وہ لڑکا جو کھڑا ہوا ہے، جو وہاں پہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے، جو بھی ہے اس کمپنی کی جو بھی برانڈ ہے، وہ آگے سے کہتا ہے، یہ کہتی ہے سر نظر نہیں آ رہا، خود دیکھ لینا، لے لینا. تو ایسا بندہ آپ کے بزنس کو 2 دن میں بند کروا دے گا، کیونکہ آپ نے سلیکشن غلط شخص کی کر لی ہے، آپ نے انتخاب غلط کیا ہے. انتخاب کیسے ہونا چاہیے تھا؟ جی سر حکم فرمائے، آپ کو کیا چیز چاہیے سر؟ سر یہ برانڈ بھی ہے، یہ پاکستانی برانڈ صوفی بہت اچھا ہے، یہ صوفی سرف بہت اچھا ہے، یہ تو اس کے مقابل کا ہے، یعنی کہ ایریل کا، سرف ایکسل کا. تو میں نے باقی استعمال کیا تو آج تک میں وہی استعمال کروں، اللہ کا شکر ہے. میرے گھر میں نہیں آتا اب سرف ایکسل. ہم پکا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں بیسیکلی میں، الحمدللہ گھر میں نہیں آتا. یہ ماڈل کالونی میں ایک ہے مارٹ، سیورز کے نام سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سیورز. تو جب یہ ہم نے دیکھا اتنا ظلم ہوا اللہ کی دھرتی پر، معصوم بچے، خواتین، اسکول، کالج، یونیورسٹی، چرچز، ان سب کو جلا دیا گیا، تباہ کر دیا ہے. پوری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، مسلمان سویا ہوا ہے. تو اللہ تو جب اس پر حساب لے گا تو میں اور آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیے گا. اگر ہم زندہ رہے اللہ ہمیں دکھائے گا ضرور. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. کائنات پہ، دھرتی پہ جب ظلم ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا انصاف دکھاتا ہے. اگر انسان انصاف نہ دے سکے پھر اللہ دکھاتا ہے. یہ کووڈ وائرس چھوٹا وائرس تھا. جب اللہ کا عذاب جب آئے گا نا
اور جتنے دنیا خاموش ہے، یہ جتنی بھی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی این جی اوز تھیں، رائٹس آف وومنس کی این جی اوز تھیں، سب کہاں چلی گئی؟ سب وہ خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا وہاں پہ شہید کر دیا معصوم بچوں کو، ساری انٹرنیشنل این جی اوز بند ہو گئی، ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہی. آپ دیکھیں نا، اس کے بعد سے ہمارے وجود میں نا نفرت سی ہے اسرائیل سے، سیدھی سی بات ہے. پہلے سے تھی، اب زیادہ ہے. آپ تو انٹرنیشنل لاز کو توڑ رہے ہیں. ہم سیبرز گئے سر، ہم نے جا کے پوچھا وہاں پر، انہوں نے کہا سر صوفی سوپ جو ہے اس کا آ چکا ہے صرف. میں نے اس وقت لیا تو میں نے اس وقت دلی خوشی محسوس کی اپنے اللہ، اور آج تک گھر میں وہی چل رہا ہے. ہم سلیکشن صحیح کرتے ہیں چیزوں کی. ہماری لائف میں جو برکت نہیں ہے نا، ہماری ٹیچنگ میں برکت نہیں ہے، ہماری سلیکشن صحیح نہیں ہے. میں نے ٹاپک سلیکٹ تو کر لیا لیکن اس کو پلان کرنے کی سلیکشن غلط ہے میری. وہ سلیکشن کلاس میں کروں، مجھے اب آج یہ پڑھانا ہے، یہ نہیں پڑھانا، تو برکت کیسے ہوگی میری ٹیچنگ میں؟ تو شارٹلی یہ جو ہماری گفتگو کا لیسن تھا، میں نے صرف آپ کے سامنے 2 باتیں پیش کی ہیں. صرف یہاں پہ میرے پاس 18 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. اصل میں 2 باتیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے. 3 باتیں ہیں، 2 کی تفصیلات پیش کی ہیں. ایک اچھا استاد بننے کے لیے، کامیاب استاد بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ڈیووٹیڈ ہونا ہے. ڈیووشن کیا ہے اس کی ایگزامپل آپ کو سمجھا دی ہے. کیونکہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈیووٹیڈ پرسن کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پورا جتنا کلام تھا، جتنے احکامات تھے، جتنی تعلیمات تھی، جب رسول اللہ نے پوری مکمل فرما لی، اس کی تکمیل کر لی، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، رائٹس آف پیرنٹس، رائٹس آف آرفن پیپلز، رائٹس آف ویڈو وومنس، اسٹیٹ، ریاست، فارن پالیسی، جب ساری تعلیمات یہ ایجوکیشن مکمل کر لی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حج کے موقع پر خطبہ حجت الوداع میں اپنے یونیورسل سرمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صحابہ یہ بتاؤ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ جو تعلیم اللہ نے مجھے دی تھی وہ میں نے تمہیں ایجوکیٹ کر دی، وہ تعلیم تمہیں دے دی اللہ کی؟ تو پھر سب صحابہ نے دے آل سیڈ ود ون وائس یس آف کورس، ہاں نعم، آپ نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیووشن کا آپ لیول دیکھیں. پھر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا آسمان کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا یا باری تعالیٰ تو گواہ ہے نا کہ تیری جو تعلیم تھی، تیرے جو احکامات تھے، جو تو نے فرمایا تھا کہ ان بندوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ایجوکیشن بھی ایسی دینی ہے کہ قیامت تک اس کو لوگ فالو کریں تو وہ راہ راست پہ رہیں، اللہ میں نے آج سب پہنچا دی ہے. یہ ڈیووشن لیول صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ہے. تو جب ہمارے اندر ڈیووشن آ جائے گی تو سر ہم جیسا استاد کوئی بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا 50 لوگ آپ کو گرانا بھی چاہیں گے، جا کے کوآرڈینیٹرز کے ساتھ یا وائس پرنسپل کے کان میں جا کر سرگوشیاں بھی کریں گے کہ یہ ٹیچر ٹھیک نہیں پڑھاتی، یہ ٹیچر صحیح سے نہیں پڑھاتا. سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عزت آپ کو اللہ دے گا. یہ آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں، یہ باتیں ہم نے آزمائی ہیں اپنی لائف میں. تو ڈیووشن لے کر آنی ہے. نمبر 2 ٹیسٹ لینا ہے آپ نے. سر یہ سنت ہے، جانچ پڑتال کرنی ہے، ٹو چیک دا اسٹوڈنٹ، سینسرشپ کرنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اسٹوڈنٹ کی. مڈ ٹرم سے پہلے کرنی ہے، فرسٹ ٹرم سے پہلے کرنی ہے، تھرڈ ٹرم سے پہلے کرنی ہے، فائنل ٹرم سے پہلے کرنی ہے، خود سے کرنی ہے. اسکول کہے نہ کہے، خود سے اپنے سبجیکٹ کی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی ہے. اسٹریٹجی ڈیزائن کر کے آپ نے خود دیکھنے کہ یہ ٹاپک زیادہ مشکل ہے، یہ چیپٹر زیادہ مشکل ہے. مشکل چیپٹر سے مجھے 10 ٹیسٹ لینے ہیں، آسان چیپٹر سے 3 ٹیسٹ لینے ہیں. یہ آپ کا جو کرائٹیریا ہوگا نا ٹیسٹ کا، سر آپ کا بچہ انشاءاللہ کبھی بھی فیل بھی نہیں ہوگا، ان گریڈڈ بھی نہیں ہوگا، کبھی اس کا ڈی گریڈ نہیں آئے گا، سی گریڈ نہیں آئے گا، بی نہیں آئے گا، اے اسٹار، اے پلس یا اے گریڈ آئے گا اس کا. تیسری بات جو آخر میں میں نے کہی آپ سے سرسری، کہ اپنی پلاننگ پہلے کرنی ہے، منصوبہ بندی پہلے کرنی ہے. کلاس میں آ کر منصوبہ بندی نہیں کرنی ہے. خرم غزالی صاحب کلاس میں آئے، بک اٹھائی اور اٹھا کے پیجز کو آگے پیچھے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آج مجھے کیا پڑھانا ہے. تو سر یہ والی پلاننگ نہیں کرنی ہے، یہ گھر سے کر کے آنی ہے. یا گھر سے نہیں کر پائے، ممکن ہے گھر میں مصروفیت تھی، مہمان آگے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسکول جلدی آ جائیں. سر اگر اسکول کا ٹائم ہے 7:45 لاسٹ یا 7:30 لاسٹ، اس کے بعد لیٹ ہوں گے، آپ 7 بجے آ جائیں اسکول میں. چلیں آپ پھر بھی لیٹ آ گئے اور آپ کا سیکنڈ یونٹ تھا،
فرسٹ یونٹ میں خرم غزالی فری تھے، تو خرم غزالی کو فرسٹ یونٹ میں ہی پلاننگ کر لینی ہے. آج کا سارا جو دن ہے 28 سپٹمبر 2024 سیٹرڈے، آج مجھے میرا فرسٹ لیسن جو ہے وہ O2C میں ہے. آج مجھے کیا پڑھانا ہے؟ میں ایک یونٹ فری ہے، میں اسٹاف روم میں بیٹھ کر بیک بائنڈنگ نہ کروں، غیبت نہ کروں، جھوٹ نہ بولوں، کسی ٹیچر کے خلاف بات نہ کروں، اسکول کی مینجمنٹ کے خلاف بات نہ کروں. میں صرف اپنے مشن پہ فوکس رکھوں کہ کل میں پلاننگ نہیں کر سکا، رسول اللہ کی سنت کو پورا نہیں کر سکا، پہلی پلاننگ نہیں کی، تو میں آج پلاننگ کروں گا، کیونکہ پلاننگ کرنا سنت تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک سنت یہ ہے کہ پہلے سے پلاننگ سنت ہے، ایک سنت یہ ہے پلاننگ کرنا، ایک سنت رہ گئی ہے. تو آج جو طریقہ تدریس خرم غزالی کا ہوگا، وہ جو وے آف ٹیچنگ آج میرا ہوگا وہ پلاننگ کے اکارڈنگ ہوگا. پہلا یونٹ فری ہے، آج بیٹھ کر میں پلاننگ کروں گا، اور آپ پلاننگ کر لیں، قسم بخدا اس لیسن میں برکت ہوگی. وہ اسٹوڈنٹس جو آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے کلاس کے اندر، اس ٹیچر کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ اسٹوڈنٹس بیٹھ جائیں گے سارے. یہ ان کے لیے شٹ اپ کال ہوگی. سر کب ہوگی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق خرم غزالی اپنے لیکچر ڈیلیور کرے گا اور اپنی اس جاب کو 100% فلفل کرے گا.